नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम उसूल सेहत के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर रशीद बियानी हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, ये प्रोग्राम जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्तलिफ़ अमराज के हवाले से हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर साहिबान यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं और वो अमराज के असबाब, इसकी वजूहात, इसकी अलामात और इसकी अद्वियात के बारे में आपसे गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम बैनुल-अक़वामी होम्योपैथिक दवासाज़ इदारे लर्निंग लेबॉर्ट्रीज़ के ताउन से पेश किया जा रहा है। हमारे आज के मेहमान जो हैं डॉक्टर प्रोफेसर लियाकत मिर्ज़ा, आप माशाल्लाह 40 साल तजुर्बा रखते हैं होम्योपैथिक फ़ील्ड में। उसके साथ साथ आप एक यूनिवर्सिटी के आला ओहदे पर फाइज़ हैं और साथ ही सोसाइटी ऑफ होम्योपैथ सिंध के चेयरमैन भी हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब खुश आमदीद कहता हूँ आपको उसूल सेहत प्रोग्राम में। नाज़रीन, हमारा आज का मौजू है होम्योपैथी की इब्तिदा कैसे हुई और किस तरह ये आगे बढ़ती रही। इस हवाले से होम्योपैथी की तारीख़ और इसके साथ साथ हम कुछ बीमारियों का जिक्र भी डॉक्टर साहब से करेंगे। वो अपने तजर्बे की रोशनी में आपको बताएंगे कि क्या इसका हल है, कौन सी अद्वियात बेहतर हैं। डॉक्टर साहब पहले बताइए कि होम्योपैथी की बुनियाद किस तरह हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बियानी साहब, बहुत नवाजिश आपने ये मुझ नाचीज़ को ये सआदत बख्शी और मैं लर्निंग लेबॉर्ट्रीज़ का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने होम्योपैथी के फ़रोग़ के लिए ये जो प्रोग्राम, ये सिलसिला शुरू किया है, वो आम नाज़रीन के लिए भी अफादियत का हामिल होगा। और इसमें होम्योपैथी के बारे में ख़ास तौर पर पाकिस्तान में इतना शऊर नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि होम्योपैथी की जो यहाँ उम्दा तालीम है उसका फुक़दान है जी। और हमारे जो कॉलेजेस हैं उनमें होम्योपैथी के बारे में इतनी मेहनत नहीं की जा रही जितनी होम्योपैथी के बारे में होनी चाहिए। और दीगर ममालिक में, हमारे पड़ोसी मुल्क में होम्योपैथी के बारे में माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है। यूनिवर्सिटीज़ भी है और ख़ास तौर पर होम्योपैथी की जो बुनियाद है ये किसी को नहीं पता जी। डॉक्टर फ्रेडरिक क्रिश्चियन सिमल हनीमैन, जो एक जर्मन मशरक़ी जर्मनी के थे, ये मगरबी जर्मनी नहीं जी, मशरक़ी जर्मनी से इनका ताल्लुक़ था। ये वहाँ बुनियादी तौर पर ये मुतरजम थे और इनके वालिद साहब जो थे वो बर्तनों की नक्काशी का काम करते थे कोथिन में जी। तो ये सेक्सोनी एक रियासत है मशरक़ी जर्मनी में, वहाँ ये थे। इनके वालिद को अपने बच्चे को पढ़ाने का बड़ा शौक़ था। उन्होंने जब तालीम हासिल की इब्तदाई, तो उसके बाद उन्होंने एलोपैथी की तालीम हासिल की जी। हनीमैन ने एलोपैथी की तालीम हासिल करने के बाद जब देखा कि इलाज मुआलजा के जो सारे मामलात हैं इसमें मुख्तलिफ़ मरीज़ों को जो तख्त मश्क बनाया जाता है उससे वो बहुत दिल गिरफ्ता हुए। वो कहते थे कि तकलीफ़ आज़ार मसीहाई का मनसब नहीं है, मसीहाई में तो सुकून होना चाहिए और ऐसी अद्वियात होनी चाहिए, ऐसा ट्रीटमेंट होना चाहिए जो बनी नौ इंसान के लिए अफादियत का हामिल भी हो और उसको नुकसान भी कम से कम हो, पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स भी उसके कम। इस सिलसिले में उन्होंने मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में जो तराजुम किताबों के किए, ख़ास तौर पर वो मुतासर हुए अरब जो किताबें थी, इब्न सीना की किताब है अल क़ानून फ़ी तिब, इसका जब उन्होंने तर्जुमा किया, इसी तरीके से अबू मूसा अल ख्वारिज़मी की किताब का अरबी से जब जर्मन में तर्जुमा किया तो उनके ज़हन में जो तिब थी उसका जो नुक्ता नज़र था उसमें तग़य्युर और तबद्दुल रूनुमा हुआ। अब उसके बाद हनीमैन ने मुख्तलिफ़ किस्म के तजर्बात किए और एलोपैथिक होने के साथ साथ तिब की तरफ उनका रुझान हुआ। तो उन्होंने कहा कि ये जो इलाज है ये इलाज बिज़िद नहीं होना चाहिए, इलाज बिल मिसल होना चाहिए। यानी कुल्हाड़ी में अगर एक दस्ता न होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता न होता। सही। यानी लकड़ी को लकड़ी ने काटे, इस तरीके से इसका इलाज किया। और ये हनीमैन ने जब इस चीज़ के बारे में तहकीक की इंतहाई अरकरेज़ी से, तो उसने इस राज को पा लिया और वो राज था इलाज बिल मिसल, होम्योपैथी। जी 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 बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब ये हमारे जो आम नाज़रीन हैं उनके लिए ये अल्फाज ज़रा गंजरक से होंगे तो इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि
بالمثل علاج کا جو بنیاد ہے وہ ہنی مین نے ڈالی. اس پر ان کے جو مخالفین تھے، جو علاج بالضد کے قائل تھے، انہوں نے اپنی آرگنن میں باقاعدہ طور پر ان کا نام تجویز کیا، اور وہ نام تجویز کیا ایلوپیتھک ڈاکٹر. اچھا. لفظ ایلوپیتھک کا جو استعمال ہے جی جی. یہ ہنی مین کی ابتدا ہے. اس سے پہلے ان ڈاکٹرز کو کوئی ایلوپیتھک نہیں کہتا تھا. اچھا. یہ علاج بالضد کی وجہ سے ایلوپیتھک. ایلوپیتھک ڈاکٹر. تو انہوں نے کہا کہ وہ ایلوپیتھک ڈاکٹر ہے، ہم ہوموپیتھک ڈاکٹر ہیں. یہ ہوموپیتھک کی جو بنیاد ہے، یعنی علاج بالمثل، علاج بالضد، یہ دو. جیسے اینٹی بائیوٹک کی اینٹی بائیوٹک، جیسے اینٹی ہسٹامین، اینٹی انالجیسک، اینٹی الرجک، اینٹی الرجک، اینٹی بایوٹک. اینٹی بائیوٹک، یعنی ہر چیز کی کیا ہونی چاہیے؟ جی. اینٹی. انہوں نے کہا کہ بنی نوع انسان کی جو اسٹرکچر ہے وہ اس کے علاج میں اس کے اینٹی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، بالضد نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ان کی مثل ہی ہو، تاکہ اس کے لیے سنکونا کا، جیسا کہ آپ تو ماشاءاللہ اس سلسلے میں جانتے بھی ہیں، جی جی. جو انہوں نے جب وہ کھائی اور ملیریا بخار سے بالکل ان کو یہ چیز جب منکشف ہوئی. ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ سنکونا کے بارے میں آپ نے جو بتایا ناظرین کو، پھر اس کے بارے میں یہ بتائیں کہ ہنی مین نے کس طرح اس کی وجہ سے پروونگ کی اس دوا کی، کیسے کی؟ دیکھیں بات اصل میں یہ ہے، یہ عام ناظرین کو بھی یہ پتہ ہو کہ یہ بخار جو ملیریا بخار ہنی مین کو ہوا، اس کی وجہ سے ہنی مین نے مختلف ادویات استعمال کی جو ایلوپیتھک کی استعمال کی. جی. اس وقت ہوموپیتھی ایجاد نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ حق کی تلاش میں سرگرداں ضرور تھے. تراجم میں بھی انہیں کچھ پتہ چلا، لیکن حقیقت اس وقت ان کے اوپر خاص طور پر عیاں ہو گئی جب انہیں حق الیقین ہوا. اور وہ کیسے ہوا؟ وہ کنین کی جو چھال ہے سنکونا کی جو چھال ہے، وہ انہوں نے اتفاق سے ایسے کھا لی. انہوں نے سمجھا کہ بھائی اس سے کڑوا پن ہے تو ہو سکتا ہے، اتفاق سے ان کو اسی سے ان کا جو تکلیف تھی وہ رفع ہوئی اور انہیں فرط محسوس ہوئی. اس سے ان کے اندر ایک نئی چیز دریافت ہوئی کہ بالمثل جو ہے اس کا علاج جو ہے بالمثل سے ہی ہوتا ہے. اور یہ سنکونا کی وجہ سے انہوں نے پھر اور چیزوں کے اوپر تحقیق کی، یعنی جو چیزیں جیسے مثال ہے ان کے بعد ان کے شاگرد ہیرنگ نے لیکسس کے اوپر کیا. لیکسس ایک دوا کا نام ہے جو سانپ کے زہر سے بنتی ہے. بالکل. اب وہ لیکسس باقاعدہ سی ہیرنگ صاحب نے سانپ کو ڈنڈا مارا اور انہوں نے اسے کاٹا، اور وہ کہنے لگے بھائی یہ سمٹم لکھتے جاؤ. ان کے جو شاگرد تھے انہوں نے انہیں لکھا، اور اس سے پھر اور چیز سامنے آئی. کیا کیا علامتیں تھیں؟ انہوں نے اس زہر کو پوٹنٹائز کر کے جب استعمال کیا تو اس سے ان کو وہ علامتیں جو لیکسس کی ہیں وہ سامنے آئیں، اور بالمثل طریقے سے ہر چیز کا بالمثل علاج انہوں نے یہ، اور کم از کم 250 ادویات ہنی مین نے مختلف چیزوں کی. اور اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی، آرگنن، قانون شفا. اچھا، جو قانون شفا جب جرمنی میں عام پبلش ہوئی تو ایلوپیتھک ڈاکٹروں نے اس پر سخت تنقید کی. ان کا بھائی یہ آرگنن تو اس کا تو سائنس سے کوئی تعلق نہیں ہے جی، اس کا سائنسی نقطہ نظر ہی نہیں ہے. تو ہنی مین نے سائنسی نقطہ نظر سے اپنا جو ہے، یعنی ایک تو وائٹل فورس کے بارے میں انہوں نے جو اپنی قانونی شفا میں لکھا، یعنی قوت حیات. ہاں، قوت حیات. جی. اس کے بارے میں جب انہوں نے یہ باتیں کی تو ایلوپیتھک ڈاکٹر جو تھے انہوں نے شور کیا بھائی یہ تو فطرت کے مطابق نہیں ہے، ہنی مین جو ہے یہ اپنی طرف سے کوائکری کر رہا ہے. اور انہوں نے اس کے خلاف کورٹ میں کیس شروع کر دیے، اور اتنا اسے تنگ کیا کہ اس بیچارے کو، جو اس نے یہ شعبہ ایجاد کیا تھا، جو اس کے اوپر ڈسکور ہوا تھا، اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے کوتھن سے اپنی اسے پریکٹس چھوڑنی پڑی، اور بیچارہ انتہائی بے یار و مددگار حالت میں جرمنی سے ایسے ہجرت کر گیا جیسے ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے وہاں تنگ کیا تو انہوں نے کیا کیا، ہجرت کہاں کی؟ مدینے میں. ہنی مین کے اوپر جب یہ ہوموپیتھی کا جب ایک اس کے اوپر ادراک ہوا، محسوس ہوا، انہوں نے فرانس سے ہجرت کی. اب ہنی مین صاحب نے جب فرانس میں آ کے کلینکل پریکٹس شروع کی تو ان کا شعرہ جو تھا دنیا میں 4 وانگ عالم پھیل گیا، اور جرمنوں نے
ان کی مخالفت ضرور کی جی لیکن فرانس کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس علم کو پوری دنیا میں پھیلایا. اور فرانس کی یہ خوبی ہے کہ یہ حریت پسندوں کی ہمیشہ مدد کرتا ہے. چاہے پاکستان کے جو حریت جمال الدین افغانی کو بھی پناہ فرانس نے دی, ایران کے خمینی صاحب کو بھی پناہ فرانس نے دی, اور بعد میں یہ آئے. ایسی ہنی مین کو بھی پناہ دینے والا کون تھا؟ فرانس. اچھا, فرانس میں اس کے پاس رومانیہ سے ایک ڈاکٹر آیا, جان مارٹن ہوننگ برگر. اس نے, وہ حالانکہ وہ ایم ڈی ڈاکٹر تھا, اس نے اس سے سیکھا. 2 سال تک کلینکل پریکٹس کی, ہومیوپیتھی سیکھی, اور پھر کوتھن سے جا کے دوائیاں لی, اور وہ ترکی آیا. ترکی میں آ کے وہ چونکہ لارڈز کا ٹریٹمنٹ کرنے میں ماسٹر تھا, تو ترکی کے جو سلاطین تھے وہاں اس نے اپنا علاج کیا. تو وہاں اس کا یہ ہومیوپیتھی کے علاج کی وجہ سے ترکان عثمان جو تھے ان کے تعلقات سندھ میں جو یہاں کے تالپور تھے ان کے ساتھ بہت اچھے تھے. ان کی بھی کسی کو کوئی تکلیف وغیرہ ہوئی تو انہوں نے مارٹن ہوننگ برگر کو کراچی بلوایا, اور کراچی میں مارٹن ہوننگ برگر نے باقاعدہ اپنا کلینک کھولا. اور وہ کلینک آپ کو پتہ ہے کہاں ہے؟ وہ کراچی میں بعد میں جب انگریزوں نے 1843 میں کراچی پر قبضہ کیا تو وہاں سکھوں نے اس کے کلینک کے پاس ایک کالج کھولا, خالصہ ہائی اسکول. اچھا. اور وہ کہاں پر ہے خالصہ ہائی اسکول؟ کراچی کے ناظرین کے لیے عرض کر دوں کہ خالصہ ہائی اسکول نانک واڑے میں ہے. سکھوں کے جو گرو تھے وہ کہلاتے تھے گرو نانک, انہی کا واڑا تھا نانک واڑا, اور نانک واڑا میں خالصہ ہائی اسکول تھا. اور خالصہ ہائی اسکول کے اندر ہی مارٹن ہوننگ برگر کا کلینک تھا. یہ بعد میں انہوں نے اس کو کیا بنا دیا؟ خالصہ ہائی اسکول. اب قدرت کا دیکھیں قانون کے 1947 میں جب پاکستان بنا تو وہ خالصہ ہائی اسکول میں پتہ کیا بنا؟ دارالعلوم جو آج کورنگی شفٹ ہے. اچھا, وہ یہ پہلے خالصہ ہائی اسکول میں دارالعلوم کورنگی تھا نانک واڑا میں. اچھا. تو یہ ہومیوپیتھی کی یہاں کراچی میں ابتدا ہوئی, اور یہاں سے پھر مارٹن ہوننگ برگر صاحب جو تھے وہ لاہور گئے. اور لاہور میں جانے کا اگر آپ نے انہیں سمجھنا ہو تو 35 ایئرس ان دا ایسٹ ان کی ایک کتاب ہے, اس کا مطالعہ کریں. یہ 1850 میں لندن سے شائع ہوئی تھی, اور یہ نیٹ پہ بھی ناظرین سے میری گزارش ہے اگر پڑھنا چاہیں تو مارٹن ہوننگ برگر کا. اور وہ ان کا پورا سفر نامہ ہے, بالکل ایسے جیسے ابن بطوطہ کا سفر نامہ ہے, ایسے ہی سفر نامہ 35 ایئرس ان دا ایسٹ مارٹن ہوننگ برگر کا ہے. اور مارٹن ہوننگ برگر یہاں سے تالپوروں کی ریکمنڈیشن پر حکیم فقیر نور الدین صاحب جو تھے رنجیت سنگھ کے وزیر تھے, وزیر قانون, ان کے پاس گیا. حکیم نور الدین نے ان کو رنجیت سنگھ سے انٹروڈیوس کرایا مارٹن ہوننگ برگر کو. اور رنجیت سنگھ کا علاج مارٹن ہوننگ برگر نے کیا ڈلکا مارا سے. اور پھر اس کے بعد آپ حیران ہوں گے کہ اس نے بھاٹی دروازہ لاہور میں اپنا کلینک کھولا, اور اس کلینک کے ارد گرد اور حکیموں نے بھی اپنے کلینک کھولے. آج بھی وہ بازار حکیمہ کہلاتا ہے لاہور میں. وہاں پر ایک برصغیر پاکستان ہند کا واحد پرائیویٹ میوزیم ہے. اس میوزیم کا نام ہے فقیر خانہ. اس میں مارٹن ہوننگ برگر کی جو رشات فکر ہیں, یہ جو ساری چیزیں وہ وہاں اس میوزیم میں آج بھی موجود ہے. اگر کوئی دیکھنا چاہے تو وہ فقیر وحید الدین کے حوالے سے جی فقیر وحید الدین صاحب جو تھے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے روزگار فقیر. یہ علامہ اقبال کے پاس آتے تھے. علامہ اقبال کے سامنے جب ہومیوپیتھک کی تعریف ہوئی تو وہاں علامہ اقبال کے ایک دوست ہوتے تھے مولانا ظفر علی خان, وزیر آباد سے آتے تھے. انہوں نے ان کی بات سنی تو وزیر آباد کے حکیم جو تھے ایک وہ یہ ڈاکٹر مسعود کے والد صاحب تھے, ڈاکٹر مسعود قریشی کے والد صاحب. انہوں نے دیکھا تو انہوں نے پھر ہومیوپیتھی کو سیکھا. اور پھر ڈاکٹر مسعود قریشی کے والد صاحب نے اور ایک ڈاکٹر صادق صاحب تھے, وہ ایلوپیتھک ڈاکٹر تھے, ایلوپیتھی سے وہ ہومیوپیتھی کی طرف کنورٹ ہوئے. اچھا, اس کے بعد بدقسمتی یہ ہوئی کہ سکھوں کی انگریزوں سے لڑائی ہوئی, سکھوں کو شکست ہو گئی, رنجیت سنگھ شکست کھا گئے, اور مارٹن ہوننگ برگر صاحب جو ہے وہاں سے کلکتہ تشریف لے گئے. اچھا. کلکتہ میں جا کر انہوں نے اپنا ہومیوپیتھک کلینک کھولا, اور ایک بہاری ڈاکٹر تھے زین العابدین صاحب. یہ 1950 کی بات میں بتا رہا ہوں, 1850 میں
1850 میں پہلا جو کلینک کلکتہ میں کھولا، اور وہاں زین العابدین جو بہاری تھے وہ بعد میں انہوں نے اختیار کر لی سول سروس، اور ان کی دوستی سر سید احمد خان سے ہو گئی۔ سر سید احمد خان نے پھر 1857 میں بنارس میں ہومیوپیتھک ڈسپینسری کھولی، اور یہ بنارس میں جو ڈسپینسری کھولی کس کے توسط سے کھولی؟ ڈاکٹر زین العابدین کی تھرو۔ تو ہندوستان میں سب سے پہلا جو ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے باقاعدہ طور پر وہ ڈاکٹر زین العابدین ہے۔ اچھا، انہی ڈاکٹر زین العابدین صاحب نے بعد میں ڈاکٹر راجندر ہے، ڈاکٹر دت ہے، انہوں نے ڈاکٹر زین العابدین کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھ کر ہومیوپیتھی کا شعور حاصل کیا، اور وہ چونکہ ایلوپیتھک ڈاکٹر تھے پہلے، اس لیے ان کا شہرہ عام ہوا اور ہومیوپیتھی برِ صغیر میں زیادہ مقبول ہوئی۔ لیکن لیگلی طور پر ہومیوپیتھی 1937 میں آل انڈیا جو لیجسلیٹو اسمبلی تھے اس میں ایک سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والے ایک ایم این اے تھے، انہوں نے قرارداد پیش کی کہ ہومیوپیتھی کو قانونی طور پر سرکاری سطح پر تسلیم کیا جائے۔ تو مسلم لیگ نے خاص طور پر قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کی حمایت کی۔ کس کی ریکمنڈیشن پر؟ علامہ اقبال کی ریکمنڈیشن پر۔ اور علامہ اقبال کو بتانے والے کون تھے؟ مولانا ظفر علی خان۔ پیچھے کام کس کا تھا؟ ڈاکٹر مسعود کے والد صاحب کا۔ اب یہ سارا مسلمانوں کا، آپ یہ سمجھے، اور سر سید احمد خان اور یہ سارا یہ مسلمانوں نے برِ صغیر میں۔ اچھا، پھر انڈین نیشنل کانگریس نے اس کی مخالفت کی کہ ہومیوپیتھک جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ باقاعدہ یہ 1937 کا اگر آپ کو یہ پڑھنا ہو تو ایک ڈاکٹر سکسینہ ہے، ان کی کتاب ہے اسٹرگل فار ہومیوپیتھی ان انڈیا، اس میں یہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے۔ یہ میں نے جو آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں، اسٹرگل فار ہومیوپیتھی انڈیا، ڈاکٹر سکسینہ، وہ کراچی سے پڑھ کر گئے ہیں۔ انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے خالصہ ہائی اسکول سے کراچی سے پڑھا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ گفتگو سلسلہ انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ بڑے اچھی ہسٹری آپ نے بتائی، ہسٹری کے حوالے سے ہمارے ناظرین بھی متعارف ہوئے کہ کس طرح ہومیوپیتھی کا وجود عمل میں آیا، اور کس طرح یہ برصغیر پاک و ہند کے بعد پاکستان میں آئی۔ تو ناظرین، وقت بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم آج کے اس پروگرام میں ہومیوپیتھی کی ہسٹری کے حوالے سے ڈاکٹر پروفیسر لیاقت مرزا سے بات کر رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ یہ بتائیے کہ ہسٹری کے حوالے سے آپ جو بتا رہے تھے کہ پاکستان میں کس طرح ہومیوپیتھک آئی، تو کائنڈلی ذرا مزید تفصیل سے بتائیں۔ ویانی صاحب، اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے اندر اس چیز کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل اس ہومیوپیتھی کے وارث کون ہے پاکستان ہندوستان میں۔ ہندوستان پاکستان میں ایک بنگال کی جو مسلم لیگ تھی ان کی حکومت تھی پاکستان بننے سے پہلے، کولیشن گورنمنٹ۔ قائد اعظم کی ہدایت پر شیر بنگال مولوی فضل الحق نے سب سے پہلے بنگال اسٹیٹ میڈیکل فیکلٹی قائم کی، ہومیوپیتھک میڈیکل فیکلٹی۔ اور یہ پہلی ہومیوپیتھک اسٹیٹ میڈیکل فیکلٹی ہے جو بنگال کی ریاست میں قائم ہوئی، اور اس کے آرڈر شیر بنگال مولوی فضل الحق نے ایز اے چیف منسٹر بنگال آرڈر کیے۔ اور اس کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ کلکتہ، اور کلکتہ کے فائدے سے ہومیوپیتھی کا فروغ ہو رہا ہے۔ اب آج اس کی وجہ سے پورے ہندوستان میں ماشاءاللہ ہومیوپیتھی اتنی آگے چلی گئی ہے کہ ہم جو تلقین اعتماد وہ فرما رہے ہیں آج، راہ وفا میں جن کے قدم معتبر نہ تھے، کیا بات، جو مخالفت کرتے تھے آرڈیننس کی، اور قائد اعظم کہتے تھے کہ نہیں ہونی چاہیے، تلقین اعتماد وہ فرما رہے ہیں آج، راہ وفا میں جن کے قدم معتبر نہ تھے، نہ رنگ یہ سیاست دوراں تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ ماشاءاللہ۔ تو پاکستان میں ذرا بتائیے کہ پاکستان میں اس کا عروج کیسے ہوا، کیسے متعارف ہوئی؟ جی میں آپ کو بتاؤں، اصل میں پاکستان میں جو ہومیوپیتھی کو جو فروغ ہوا، ہندوستان پاکستان میں ایک تو لاہور میں ڈاکٹر صادق صاحب جو تھے ایلوپیتھک سے جب ہومیوپیتھک کی طرف کنورٹ ہوئے، انہوں نے لاہور میں سب سے پہلے کالج کھولا ہومیوپیتھک کا، اور اس سے ہومیوپیتھک جو ایک پاکستان ہندوستان بننے سے پہلے ایک ڈاکٹر جے چند تھے، وہ کنورٹ ہو گئے ہومیوپیتھک میں۔ پھر اس کے بعد ڈاکٹر نظام الدین ہیں،
اور کئی لوگ تھے جو لاہور میں جو ڈاکٹر برگر صاحب کے شاگرد تلامذہ میں سے تھے، انہوں نے پنجاب میں اس کو آگے کیا، اور اس کو پنجاب میں خاص طور پر لاہور میں اس کو فروغ ہوا، اور ڈاکٹر مسعود اور ان کے ساتھیوں نے باقاعدہ طور پر ہومیوپیتھی کی ایسوسیشنیں بنائیں، اپنے ہاسپٹل کھولے، اپنے طریقے سے ہومیوپیتھی کے فروغ کے لیے کردار ادا کیا۔ لیکن اس وقت بہت کمال ہوا جب پاکستان بنا، قیام پاکستان کے بعد کیپٹل کراچی بنا، کراچی کیپٹل بنا، تو کراچی میں سندھ میں جو ڈاکٹر آئے ہندوستان سے ہجرت کر کے ہومیوپیتھ، انہوں نے ہومیوپیتھی کے فروغ کے لیے اپنی تن من دھن کی قربانی دی، اور سب سے زیادہ جو اس میں ڈاکٹر پاشا صاحب ہیں، ڈاکٹر اسماعیل نامی، ڈاکٹر اسماعیل نامی صاحب جو ہیں، یہ تو ماشاءاللہ اپنی اس میں بامسمہ ہے، جو کہتے ہیں نا نامی، یہ صرف نامی نہیں ہے بلکہ ہومیوپیتھی کے نامی گرامی شخصیت، صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور انہوں نے پھر کراچی کو اپنا مسکن نہیں بنایا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ حیدرآباد میں انہوں نے ہومیوپیتھک کالج کھولا، اور ہومیوپیتھی کے فروغ کے لیے اندرون سندھ میں بھی، اگر سنگلاخ چٹانیں یا صحرا کے تھر ہیں، وہ تھر کے صحرا ہیں، وہاں بھی اگر کام کیا تو ڈاکٹر نامی کے تلامذہ نے کیا، اور ہومیوپیتھی اندرون سندھ بھی قبول عام ہوئی تو ڈاکٹر نامی صاحب کی شخصیت سے۔ اب اسی طریقے سے کراچی میں ہومیوپیتھی کے لیے ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے کام کیا، اس کے علاوہ ڈاکٹر یعقوب صاحب نے کام کیا، اس کے بعد اور بہت سے لوگ ہیں، ڈاکٹر حمید صاحب نے جو کام کیا، یہ بنیادی طور پر آرام باغ میں ڈاکٹر یعقوب صاحب کے ساتھ آئے تھے، یہ ہجرت کر کے انہوں نے یہاں کیا، اور ان کی وجہ سے یہاں پر کراچی میں جو ہے ہومیوپیتھی کا جو فروغ ہوا، تو ان کی مدد کرنے میں سب سے زیادہ جس ہستی نے کردار ادا کیا وہ محترمہ فاطمہ جناح، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ لیکن ہمارے ساتھ زیادتی کیا ہوئی، ہومیوپیتھی کو قدغن لگ گئی فاطمہ جناح کا ساتھ دینے پر۔ بالکل، فاطمہ جناح کا ساتھ دینے سے جو ایوب خان تھے ان کے مخالف تھے، ایوبی آمریت نے فاطمہ جناح کے خلاف جب کراچی میں تحریک چلائی اور ان کے خلاف کوشش کی، تو اس میں ہومیوپیتھی والے بھی ان کی زد میں آ گئے، اور ان کو یہاں تک کہا گیا کہ یہ اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر نہیں لکھ سکتے۔ تو کامیابی نہیں ہوئی اتنی جو ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حکومتی سرپرستی جو تھی وہ ایلوپیتھ کی تھی۔ جنرل جو برقی صاحب جو تھے، ایوب خان کے جو دائیں اور بائیں جتنے بھی تھے، وہ سارے ایلوپیتھ تھے، علاج میں ضد کرنے والے، انہوں نے ہومیوپیتھی کو آگے نہیں آنے دیا۔ فاطمہ جناح نے بہت زور لگایا، آخر فاطمہ جناح کے جو رائٹ ہینڈ تھے، بہت ان کے الیکشن میں بھی ان کا ساتھ دیا، عبدالستار افغانی صاحب، اتفاق سے وہ ہومیوپیتھک کے بھی شائق تھے، انہوں نے، ان کے ایک ساتھی تھے وہ MNA بھی بنے، ہومیوپیتھک ڈاکٹر، ان کا نام تھا ڈاکٹر نذیر، وہ ڈیرہ غازی خان سے MNA بنے، انہوں نے ہومیوپیتھی کی بنیاد پر غلام مصطفیٰ کھر کو الیکشن میں شکست دی، اور لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کو جاگیرداروں کی مخالفت کی بنیاد پر، ہومیوپیتھی حریت فکر کی علم بردار تھی، ان کو شہید کر دیا گیا۔ اور ایسے ہی کراچی میں عبدالستار افغانی کے ساتھ ایک اور ان کے ساتھی تھے ہومیوپیتھک ڈاکٹر، ان کا نام تھا ڈاکٹر عطر قریشی۔ ڈاکٹر عطر قریشی صاحب نے افغانی صاحب سے کہہ کر کراچی میں سب سے پہلے بلدیہ کراچی کی سطح پر ہومیوپیتھک ہاسپٹل اور ہومیوپیتھک کالج کے لیے معاونت قائم کی، اور اس کا پتہ ہے ان کو کیا صلہ ملا؟ شہادت کا رتبہ۔ ڈاکٹر عطر قریشی بھی شہید ہومیوپیتھی ہے۔ یہ آپ کے ناظرین کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہومیوپیتھی کے لیے لوگوں نے اپنی جان کی قربانیاں دی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ تو قربانی کی بات تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے لیے بڑی محنت کی گئی، اور بڑے بڑے ایسے بارسر افراد ہیں، انہوں نے بڑی کاوشیں کی۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ اس وقت ہومیوپیتھک پاکستان میں جس طرح ہے، آپ نے اس سے پہلے فرمایا کہ کئی ایلوپیتھک ڈاکٹر ہومیوپیتھک میں کنورٹ ہو گئے، ابھی بھی کئی ڈاکٹر ہیں پاکستان میں جو کہ ایلوپیتھک سے ہومیوپیتھک میں کنورٹ ہو گئے، اس میں کئی بڑے بڑے نام بھی ہیں۔ اس وقت پاکستان میں ہومیوپیتھی کا جو معیار ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت سارے ڈاکٹرز نکل رہے ہیں پڑھ کر، ہاؤس جاب کر رہے ہیں، ہاسپٹلس میں، کلینکس میں سیکھ رہے ہیں، شفایاب کر رہے ہیں عوام کو۔ اب ذرا ہم اس طرف آ جائیں کہ ہومیوپیتھی کے حوالے سے گفتگو تو جاری رہے گی، ہومیوپیتھک کے حوالے سے ہم یہ بھی ذرا آپ سے جاننا چاہیں گے
کہ جتنے امراض ہیں اس وقت پاکستان میں، ہومیوپیتھی کس حد تک کامیاب ہے ان امراض کو شفا یابی کے لیے روکنے کے لیے؟ ارے آپ کو میں کیا بتاؤں، اس میں آپ نے میرے دل کی بات کی. ایک بہت بڑے دیندار ہستی ہیں، عالم اسلام کے بڑے جید عالم بھی ہیں، اتفاق سے ان کے گردے میں پتھری تھی. جی گردے میں پتھری تھی، بڑا علاج کرایا لاہور میں ایلوپیتھک ڈاکٹروں سے. اس ہستی کا نام ہے سید ابو العلا مودودی. جی جی ان کو صرف 2 گولیاں ہومیوپیتھک کی دی. کس کی؟ لائکوپوڈیم کی، جی 1 ml. دوسرے دن پتھری باہر. واہ. اور دینے والے گولیاں کون تھے؟ میٹھی گولیاں، جن کو کہتے ہیں ہومیوپیتھی. کیا کرتی ہیں؟ ہاں، چھوٹی چھوٹی گولیوں سے کیا ہوتا ہے، عام طور پر یہ بات کہی جاتی. مولانا مودودی نے 5A زیردار پارک میں برسبیل تذکرہ کہا کہ ہومیوپیتھی علم طب کا تصوف ہے. واہ. ہومیوپیتھی علم طب کا تصوف ہے. اصل میں لوگ سمجھتے نہیں ہیں. لوگ بھاری بھرکم بڑی بڑی بوتلیں، بڑی بڑی ڈرپیں، بڑے بڑے ٹیکے، سرجری کی طرف جاتے ہیں. ارے بھائی، ہومیوپیتھی بنیادی طور پر انسان کے دکھوں کا مداوع ہے. بالکل. اور کراچی میں خاص طور پر اور پاکستان میں بالعموم کچھ ایسے امراض ہیں جن کا ہومیوپیتھی میں شافی علاج ہے. جیسے میں نے ابھی سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ پتھری کا آپ نے بتایا، گردے کی پتھری کا. اس میں مختلف ادویات ہیں. جی جی. اور شورۂ آفاق ہے. ایلوپیتھک میں ان کا کوئی علاج نہیں، ٹانسل ہے. جی جی. بچے تڑپ رہے ہوتے ہیں اور ان کو اینٹی بائیوٹک دے دے کے تختہ مشق بنایا جاتا ہے. ان کے اندر خون کی کمی ہو جاتی ہے، ان کے اندر باقی عوارض پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ علاج میں ضد سے بار بار پلٹ کر وہ بیماری آتی ہے. اور اس میں ہومیوپیتھی کا الحمدللہ شافی علاج ہے، اگر صحیح طریقے سے اچھے ہومیوپیتھ سے علاج کرایا جائے. اور اچھے کا مطلب تجربہ کار ہوں. نا آج آپ کو اچھے ہومیوپیتھ کی مثال دے دوں. اچھا ہومیوپیتھ جو ہے وہ ہے جو کسی کے پاس زانوِ تلمس طے کرے. اب میں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی جوتیاں سیدھی کی ہیں، ہم نے ڈاکٹر یعقوب صاحب کی خدمت کی ہے. آج کل کے ہومیوپیتھ جب تک کہ کسی اچھے ہومیوپیتھ کے پاس زانوِ تلمس طے نہیں کریں گے، اور ان کا شجرہ نسب ہنی مین تک جا کے ملنا چاہیے. بالکل. ہومیوپیتھ کا شجرہ کس سے ملنا چاہیے؟ ہنی مین سے. ہنی مین سے. یعنی اب میں ہوں ڈاکٹر یعقوب صاحب کے پاس. ڈاکٹر یعقوب صاحب ڈاکٹر بھٹاچاریہ کے شاگرد ہیں. ڈاکٹر بھٹاچاریہ ڈاکٹر وائن برگر کا شاگرد ہے. اور وائن برگر کس کا شاگرد ہے؟ ہنی مین کا. بات ختم. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ایک تو آپ نے ذکر کیا پتھری کا، اس کے علاوہ کون کون سے ایسے پرابلمس ہیں جن میں ہومیوپیتھی کا نام ہے، کام ہے، اور مشہور اس وجہ سے ہوئی کہ اس میں ان بیماریوں کا شافی علاج موجود ہے؟ کوئی خاص سے ایسے پرابلمس ہیں؟ دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں کہ ہومیوپیتھی بنیادی طور پر مرض کا علاج نہیں کرتی، مریض کا علاج کرتی. مریض کا علاج کرتی ہے. جی. اور اس وقت بنی نوع انسان جو ہے وہ دکھوں کی پوٹلی بنی ہوئی ہے، خاص طور پر جو ملاوٹ زدہ غذائیں کھا کے. جی جی. اور مختلف پولوشن کی وجہ سے آج کل آپ کو پتہ ہے نا، ماحولیاتی آلودگی کا بڑا شور ہے، بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ سے کراچی یہ جو دھوئیں کی سرنگ ہے بندر روڈ، اس کی وجہ سے سائنس کی جو پرابلم ہے، سائنس کا ایلوپیتھک میں علاج یہ ہے جی آپریشن کرا دو. جی. ہومیوپیتھی میں الحمدللہ ایک دوائی ہے، کئی دوائیاں ہیں، بلکہ میں آپ کو مثال بھی دوں کہ استعمال کرو، اس کی سائنوسائٹس کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی. آپریشن کرو گے سائنس کا، جیسے گنے کا کھیت ہے، آپ نے کاٹا، سال کے بعد کیا ہوگا؟ اس کی 3 شاخیں نکلیں گی اور 4 شاخیں نکلیں گی اور زیادہ ہو گئے. سائنس کے میرے کئی پیشنٹ ہیں جنہوں نے آپریشن کروایا، اس کے بعد تختہ مشق بنے، پھر پلٹ کر ہومیوپیتھی کی طرف آئے. ہم نے ان کو دوائی دی، الحمدللہ وہ ٹھیک ہے. کان، ناک، حلق، ENT ایئر نوز تھروٹ کی جو ڈیزیز ہے، خاص طور پر بلغمی جھلیوں کی، اس کے لیے ہومیوپیتھی کا علاج الحمدللہ بہت شافی ہے اور بہت بہتر ہے. ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ بہت سارے ایسے امراض ہیں، اسپیشلی کینسر، جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ کینسر کا مریض عام طور پر بچتا نہیں ہے. وہ الگ بات ہے کہ انیشیل اسٹیج میں اس کا ٹریٹمنٹ ہو جائے. اب انیشیل اسٹیج وہ ہوتا ہے جو ہمارے ڈاکٹر صاحبان جو ہیں جتنے بھی ہیں وہ اس کو ٹرائی یا پریکٹس میں گزار دیتے ہیں، سے تشخیص نہیں ہو پاتی، اور اسی میں وقت نکل جاتا ہے اور پیشنٹ آگے جا کر میلیگنینسی اس کو ہو جاتی ہے، پھر سیکنڈریز میں میٹاسٹیسس میں
یعنی پھیل جاتا پورے جسم میں. اس کے تدارک میں ہومیوپیتھی کس حد تک کامیاب ہے؟ دیکھیے ایک بات تو میں آپ کو بتاؤں، ہومیوپیتھک میں انیشیل اسٹیج میں ابتدائی جب تحقیق ہو جائے جی اور لیبارٹریز ہیں باقاعدہ، اچھا لوگ آتے نہیں ہمارے پاس شروع میں، اس لیے وہ تختہ مشق بنتے ہیں. جی جب ویانی صاحب ادھر وہ آئیں گے ہی نہیں، جس طرف انہیں شفا ہے وہ بھاگیں گے اس طرف. صحیح. جب وہ ان کو تختہ مشق بنائیں گے تو مرض دبے گا، وہ پھر کھینچیں گے. امام مجھے کھینچے ہے، امام مجھے روکے ہے، کھینچے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے. تو اس کھینچا تانی میں بندہ جو ہے وہ اتنا آگے چلا جاتا ہے مرض میں کہ پھر ہومیوپیتھی بھی کان پکڑ لیتی ہے، بولتی بھائی ہمارے پاس اس کا مشکل ہو جاتا ہے. کینسر اگر بنیاد جو اس کے عوامل ہیں، دیکھیں ہومیوپیتھک میں آپ سے گزارش کروں، ہاؤ ٹو ٹیک اے کیس اینڈ فائنڈ دا سیملمم، بندے کی لوکیشن، سینسیشن، کازیشن، اس کی موڈلٹی، وہ بندہ ایملیوریٹ کدھر کر رہا ہے، وہ بندہ ایگریویٹ کدھر کر رہا ہے، اس کے پرٹیکولر سمٹم کیا ہے، اس کے جنرل سمٹمز کیا ہے. ایک اچھا ہومیوپیتھ ان کو ریپرٹائز کرے گا، اور ریپرٹری کا جب تک کہ ادراک ہومیوپیتھ کو نہیں ہوگا وہ کسی بھی مرض کی تہ تک پہنچنے میں اس میں کامیابی پھر مشکل ہے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، اپنا رینل فیلئر کے حوالے سے جی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ڈائلیسس پر جو پیشنٹ چلا جاتا ہے، کیا کر سکتے ہیں ہم؟ دیکھیں اس میں ہمارے کچھ ہومیوپیتھ ڈاکٹرز ہیں، ان کی تحقیق ہے، جی وہ رینل فیلئر میں اپنی جگہ کامیاب ہیں، لیکن ابھی 100% اس کا جو ہے نا 100% جیسے کہہ سکتے ہیں ہونا چاہیے، ڈائلیسس سے بچ جائے. ڈائلسس سے اس کے اوپر میرے تقریباً کچھ ایسی ریمیڈیز ہیں جو انیشیل اسٹیج میں ہوتے ہیں تو فائدہ ہو جاتا ہے، انہیں افاقہ بھی ہوتا ہے، لیکن کسی مریض کو خوش فہمی میں مبتلا نہ کریں آپ. وہی وہ کینسر والی بات ہے کہ جب وہ تختہ مشق بن چکا ہوتا ہے، کچھ سے کھا کے، اینٹی بائیوٹک کھا کے اس کے گردے کا حشر نشر ہو چکا ہوتا ہے، جب ایک فرسودگی کی طرف چلا جاتا ہے اس کو نئے سرے سے تو ہم گردہ پیدا کرنے سے ہاں. البتہ ابتدا میں جیسے آپ کو بتاؤں، کراچی میں آپ کو خاص طور پر بتاؤں، اس وقت کراچی کی تباہی کا جو سب سے بڑا سبب، جو کراچی نہیں بلکہ ہمارے پاکستان میں ملاوٹ ہے. میرے آقا نے فرمایا من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں، اور ہماری کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ملاوٹ کے ساتھ نہ ہو. ڈاکٹر صاحب جیسا کہ آپ جانتے ہیں ریکسوروبیا ایک بڑی اچھی پروڈکٹ ہے اس حوالے سے کہ جو بھی مرض ہوں، جو بھی پرابلم ہو، سمٹمس ہوں، اس میں اکثر کا کام کرتی ہے. تو کائنڈلی آپ بتائیں گے ریکسوروبیا کے بارے میں کچھ؟ دیکھیں میری جو ذاتی کلینکل پریکٹس ہے، جی میں آپ کو صاف بات بتاؤں کہ ہومیوپیتھی میں ڈاکٹر سیشلر نے ایک بڑی تحقیق کی، وہ تھی بایو کیمک. جی بایو کیمک میں وہ جو 12 نمکیات ہیں وہ انسان کے جسم کے اندر انتہائی افادیت کی عمل ہے. جس نمک کی بھی ڈیفیشنسی ہو جائے وہ آدمی عوارض کا شکار ہو جاتا ہے. خاص طور پر جیسے ایلوپیتھک میں وٹامنس دیے جاتے ہیں، پروٹینز دی جاتی ہیں، اور چیزیں دی جاتی ہیں، ایکسٹرا اعانتی دوائی. ہومیوپیتھک آپ کوئی بھی ٹریٹمنٹ کریں اس میں کوئی کبات نہیں، لیکن ریکسوروبیا کی خاص خوبی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ہر اس آدمی کو جو کسی بھی تکلیف کا شکار ہو، خاص طور پر کمزوری ہے، اسپیشلی خواتین ہیں دودھ پلانے والی، ان کے اندر لیکٹیشن، یا پریگننٹ خواتین ہیں، یا ان کے بچے ہیں، یا ان کی گروتھ نہیں ہوتی، بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان کو دوائیاں دیتے ہیں جی مختلف. میں کہتا ہوں ہومیوپیتھ ڈاکٹر کو ریکسوروبیا کو اپنے پاس سے کبھی نہیں بھولنا چاہیے جی اور ریکمینڈ کریں. ناظرین کو ہمارے بتائیں یہ ریکسوروبیا، یہ ریکسوروبیا ہے، اور اس کے انگریڈینٹس جو ہیں یہ دیکھیں سلیشیا ہے. اب سلیشیا کا خاص بات بتاؤں، یہ بیوٹی ریمیڈی ہے. خواتین کی اسکن ہے، بال ہیں، آنکھیں ہیں، ناخن ہیں. سلیشیا کا استعمال ان کو اور جاذب نظر بنانے میں افادیت کا عامل ہے. پھر اس کے بعد کلکیریا فلور ہے، کلکیریا فاس ہے. کمزوری جو ہوتی ہے، کلکیریا فاس کیلشیم اور فاسفورس اس کا امتزاج ہے، اور دانتوں کی عوارض ہے، ہڈیوں کی عوارض ہے، اس میں کلکیریا سے بہتر کون سی دوائی ہے؟ نمکیات جو ہیں وہ کیلشیم کی کمی سے، بڑی بڑی موٹی گولیاں کھانے سے، اس کی بجائے اگر آپ ریکسوروبیا استعمال کریں اور ایک چمچ جوس میں ڈال کے لے لیں، پانی میں ڈال کے لے لیں، دودھ میں ڈال کے لے لیں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، دودھ بھینس کا نہیں ہونا چاہیے. اچھا
یہ آپ کو خاص بات بتاؤں، ریگزوروبیا کے جو استعمال کرنے والے ہیں وہ کوشش یہ کریں، یہ بھینسوں کو پاکستان میں ٹیکے لگاتے ہیں، یہ زنانہ ہارمون والے آکسیٹوسن والے ٹیکے والا دودھ جو ہوگا اس میں اگر آپ ریگزوروبیا ڈالیں گے اور وہ پئیں گے، آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یہ بڑا اچھا رزلٹ ہوگا، وہ آکسیٹوسن کا جو امتزاج ہوگا اس سے اس کو وہ ریگزوروبیا فائدہ نہیں دے گا جو بغیر آکسیٹوسن والا دودھ دیتا ہے۔ ویسے میرا ذاتی ریکمینڈ یہ ہے کہ بکری کے دودھ میں اگر ریگزوروبیا ڈال کے ڈالا جائے کیا کمال کے رزلٹ آتے ہیں۔ خاص طور پر میں دیہاتوں میں جتنے بھی بچے ہوتے ہیں ان کو کہتا ہوں کہ بیٹا جب گروتھ ہو تو بکری کے دودھ میں اور آپ کو حیرت کی بات بتاؤں، کسی نبی کسی صحابی نے بھینس کا دودھ نہیں پیا، یا ہم لوگ بھینسوں کے دودھ کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ بکری کا دودھ ریگزوروبیا کے ساتھ اگر لیا جائے، اب کلکیریا فاس ہے، اچھا درد جو ہوتے ہیں یہ خواتین آخری عمر میں آسٹروپروسس ہڈیوں کے بھربھرا پن ہوتا ہے، اس میں بہترین کام کرتا ہے ریگزوروبیا۔ ہڈیوں کی جو تکالیف ہوتی ہے ان کی گروتھ کے لیے کیلشیم کی ڈیفیشنسی پوری کر دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد آئرن کی کمی، فیرم فاس، یعنی یوں سمجھے کہ خون کو پیدا کرنے کے لیے کتنے لوگ ہیں انیمک ہو گئے غذاؤں کی کمی کی وجہ سے، غذائی عدم توازن کی وجہ سے، تو اس میں خاص طور پر پریگننٹ وومن ہے، فیرم فاس یہ فولک ایسڈ یا دیگر چیزیں ایلوپیتھک جو کھاتی ہیں بڑی بڑی گولیاں، اس کی بجائے اگر وہ گردے پر اس کے جو اثرات ہیں کسی کو نہیں پتہ، لیکن ہماری ریگزوروبیا میں جو فیرم فاس ہے وہ گردے کو بالکل نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آپ صبح اور شام بکری کے دودھ میں یا دوسرا جو بغیر ٹیکے والا دودھ ہو، اگر بغیر ٹیکے والا دودھ نہ ہو تو جوس، لائیو جوس ہو، وہ سوڈیم بینزویٹ والے جوس نہیں ہونے چاہیے، وہ ڈبے کے جو جوس ہیں وہ نقصان دیتے ہیں۔ ہم نے تو ریگزوروبیا کے ساتھ اگر آپ ایک مشورہ دے دیں ایز اے ڈاکٹر، میں اپنے ناظرین سے بھی یہ کہتا ہوں کہ وہ 80% خالق کی بنی ہوئی چیزیں کھائیں اور 20% مخلوق کی بنی ہوئی چیزیں کھائیں اور ساتھ میں ریگزوروبیا استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ تیر بادب ہوگا۔ اور ریگزوروبیا کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے استعمال کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہیں، نقصانات نہیں ہیں، کوئی ایسی چیز اس کے اندر نہیں ہے۔ یہ فرانس کی جو لیننگ لیبارٹری ہے ان کا یہ شورۂ آفاق آئٹم ہے، اور میں تو صحیح بات بتاؤں کہ اس کا معتقد ہوں، اور میں اپنے ناظرین سے بھی اور میرے جو شاگرد ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں ان کو بھی میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی اس کا کوئی صحت، قوت اور توانائی میں اس سے بہتر کوئی دوائی نہیں ہے جو آپ کو فائدہ پہنچا سکے۔ وہ مالیہ نہیں لگ رہا۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، ماشاءاللہ ہسٹری کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی، ریگزوروبیا کے حوالے سے بھی بڑی سیر حاصل گفتگو آپ کے ساتھ رہی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر رشید بیانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔